कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, हमारे साथ मिलके पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और एफजीएन चैनल के नाजरीन, एक बार फिर हाजिर हैं प्रोग्राम लिए सुनो कहानी। अपने इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाते हैं। आज भी एक कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी शामिल करेंगे, लिहाजा अव्वल ताखिर इस प्रोग्राम में आप ज़रूर शरीक रहिएगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम कहानी सुनेंगे वो भी बहुत ज़बरदस्त कहानी है, जिसका नाम है जमजम और बरहूत का कुआं। क्या नाम है? जमजम और बरहूत का कुआं। जमजम और बरहूत का कुआं, नाम तो बड़ा प्यारा है, बहुत यूनिक नाम है। अब इसमें होगा क्या, वो बच्चों जब हम सुनेंगे तो पता लगेगा। ऐसा ही है ना? हाँ, तो अब तवज्जो से आपको सुनना है। अब प्यारे बच्चों, जो वाक़या ये बयान कर रहे हैं जो बुज़ुर्ग, उनका नाम है हज़रत हामिद बिन यहया। तो हज़रत हामिद बिन यहया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, एक खुरासानी शख्स 60 साल से मक्का मुकर्रमा में रहता था। कितने साल से? 60। हाँ, 60 साल से वो मक्का मुकर्रमा में रहता था और बड़ा ही आबिदो ज़ाहिद था और अमानतदार शख्स था। दिन कुरान करीम की तिलावत में और तमाम रात तवाफ करने में गुजारता। लोग उसके पास अपनी अमानतें रखवाते थे। क्या करते थे लोग? अपनी अमानतें उसके पास रखवाते थे। आपने देखा बच्चों कि ये शख्स कितना इबादत गुजार है ना। दिन को क्या करता? तिलावत कुरान करता था, यानी कुरान करीम की तिलावत किया करता था, और रात को खाने काबा का तवाफ किया करता था। और अमानतदार भी बहुत था कि ये लोगों की अमानतें अपने पास रखता और उसे अच्छे से लौटा देता था, उसमें कोई ख़राबी पैदा हो नहीं करता था। अब प्यारे बच्चों, एक और नेक आदमी की इससे दोस्ती थी। क्या थी? दोस्ती थी। एक मर्तबा उस नेक शख्स को कहीं सफ़र पर जाना था। कहाँ जाना था? सफर पर। हाँ, सफ़र पर जाना था। तो उसने अपने खुरासानी दोस्त को 10,000 दीनार अमानत के तौर पर दिए और सफ़र पर चला गया। सफ़र से जब वापसी हुई तो पता चला कि उसके खुरासानी दोस्त का तो इंतकाल हो चुका है। अल्लाहु अकबर। अब वो नेक शख्स खुरासानी के वारिसों के पास गया, यानी जो खुरासानी शख्स था जिसका इंतकाल हो गया। अब उसके घर पे गया, घर वालों से पूछा कि मैंने जो है 10,000 दीनार दिए थे अमानत के तौर पर, वो आपको पता है? तो घर वालों ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे तो नहीं पता है, मेरे अब्बू ने इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। फिर उसके बाद वहाँ से कुछ भी नहीं पता लगा। अब वो शख्स वहाँ से जो है मक्का मुकर्रमा आ गया। कहाँ आया? हाँ, मक्का मुकर्रमा आ गया। अब वो नेक शख्स मक्का मुकर्रमा के उलमाए किराम के पास हाजिर हुआ और वाक़या बयान किया। उलमा ने फरमाया कि हमारा गुमान है कि मरहूम खुरासानी जन्नती होगा और जन्नतियों की रूहें जमजम कुएं में होती हैं। तुम आधी रात के बाद जमजम कुएं के अंदर झांक कर आवाज़ देना। तो अब प्यारे बच्चों, उसने ऐसा ही किया और वो रात को गया, उस जमजम के कुएं पर जाकर वहाँ पर उसने आवाज़ दी, खुरासानी शख्स को पुकारा और 3 दिन तक मुसलसल ये काम करता रहा। कितने दिन तक? 3 दिन तक। 3 दिन तक ये मुसलसल काम करता रहा, कंटिन्यू, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला।
تو پیارے بچوں وہ نیک شخص اب دوبارہ علماء کرام کے پاس حاضر ہوا. کہاں حاضر ہوا؟ علماء کرام کے پاس. ہاں علماء کرام کے پاس حاضر ہوا اور اس نے سارا ماجرا بتایا کہ میں 3 دن تک کنٹینیو مسلسل میں زمزم کے کنویں پر گیا, وہاں پر آواز دیا لیکن اس سے کوئی آواز نہیں آئی. تو اب علماء کرام نے کہا شاید وہ دوزخی ہے, تمہیں یمن کے برہوت کنویں میں جانا ہوگا کیونکہ اس میں جہنمیوں کی روحیں ہوتی ہیں. اب وہ نیک شخص یمن پہنچا اور برہوت کنویں میں جھانک کر اس نے آواز دی. کہاں پر آواز دی؟ ہاں برہوت کے کنویں میں جھانک کر اس نے آواز دی. تھوڑی دیر کے بعد خراسانی کی آواز آئی. اب نیک شخص نے افسوس کے عالم میں پوچھا کہ تم یہاں ہو؟ تم تو بہت عبادت گزار تھے, دیندار تھے, تم دنیا سے بیزار تھے, دنیا سے تمہارا کوئی کام نہیں تھا, تم یہاں عذاب میں کیسے آ گئے؟ یہ باتیں اس نے پوچھی. اور سوچنے والی بات ہے نا کہ وہ دن بھر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا اور رات کو خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتا تھا, تو یہ ساری باتیں اس سے پوچھی. تو خراسانی نے جواب دیا میری عبادت تم پر ظاہر تھی, یعنی میں جو عبادت کرتا تھا وہ تو تمہیں پتہ ہے تم پر ظاہر تھی, مگر میرے ایک گناہ نے میری تمام عبادت کو ضائع کر دیا, برباد کر دیا. کیا کر دیا؟ برباد. ہاں برباد کر دیا. اب وہ کیا گناہ تھا؟ تو اب خراسانی شخص نے کہا کہ میں نے اپنی ایک معذور بہن سے لاپرواہی کرتے ہوئے قطع رحمی کی, یعنی اس سے میں نے رشتہ داری توڑے رکھا, تعلق کو ہم نے توڑ دیا. نہ ہی اسے میں کھانا کھلاتا, نہ ہی اس کو کپڑے پہننے کے لیے دیتا تھا, اور نہ ہی اس کی کوئی دوسری مدد کرتا تھا. اور میں مزے سے کھانے کھاتا تھا, کپڑے بھی پہنتا تھا, لیکن اپنی بہن کا میں خیال نہیں کیا کرتا تھا. تو اللہ پاک نے اسی پر میری پکڑ فرمائی اور فرمایا رشتہ داری توڑنے والے پر رحم نہیں کروں گا. اللہ اکبر. کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. اللہ پاک نے فرمایا کہ رشتہ داری توڑنے والے پر میں رحم نہیں کروں گا, چنانچہ مجھے برہوت کے کنویں میں ڈال دیا گیا. اللہ اکبر. اب پیارے بچوں خراسانی نے مزید کہا کہ اے میرے بھائی, تم میری بہن کے پاس جا کر میرے لیے معافی کی درخواست کرو. کیا کرو؟ معافی کی درخواست کرو, یعنی میرے لیے معافی مانگو. وہاں پر اس سے کہو کہ وہ مجھے معاف کر دے اور میرے لیے دعا کرواؤ. کیا کرواؤ؟ دعا. ہاں میری بہن سے میرے لیے دعا کرواؤ, شاید اللہ پاک مجھ پر رحم فرما دے. پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ جو ہے آپ کی امانت میرے مکان کے فلاں کونے میں دفن ہے, وہ وہاں سے نکال لینا. یہ ساری باتیں خراسانی شخص نے کی. اب اس کے بعد وہ نیک شخص وہاں سے اپنی امانت لینے کے لیے اس کے گھر پہ پہنچ گیا. کہاں پہنچا؟ ہاں اس کے گھر کی طرف وہ سفر کرنے لگا. سفر کر کے اس کے گھر پہنچا اور وہاں سے اس نے اپنی امانت لی اور پھر اس کی بہن کا گھر تلاش کرنے لگا. کس کا گھر؟ ہاں اس کی خراسانی شخص کی بہن کا گھر تلاش کرنے لگا. پھر اس کے بعد جو ہے کافی مشکل سے اس کو اس کی بہن کا گھر مل گیا. جب اس کی بہن کا اس کو گھر ملا تو وہ اس کے گھر گیا اور اس نے سارا واقعہ روتے روتے سنا دیا. اب یہ سنتے ہی بہن بھی رونے لگی. نیک شخص نے اس کی ضروریات پوری کی اور دعا کرنے کو کہا کہ آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو تاکہ اس کو اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے. تو اب اس نے جو ہے اپنے بھائی کے لیے دعا کی. کیا کی؟ دعا. ہاں اس بہن نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی. ہاں اب یہ شخص واپس مکہ مکرمہ آیا اور ایک روز زمزم کے کنویں میں آواز دی. کہاں پر جا کر؟ زمزم. ہاں وہ زمزم کے کنویں میں جا کر اس نیک شخص نے آواز دی. اس مرتبہ مرحوم خراسانی نے جواب دیا الحمدللہ برہوت کنویں سے نجات مل گئی ہے اور اب میں زمزم کنویں میں امن و چین سے ہوں. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا. ماشاءاللہ بہت پیارا واقعہ تھا. اب پیارے بچوں اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہوئے ہیں وہ اب سنتے ہیں. تو پیارے بچوں آپ نے سنا کہ بہن کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے کی وجہ سے
اس خراسانی شخص کی اتنی عبادت کے باوجود ایک عمل پہ پکڑ ہو گئی، صرف ایک عمل پہ پکڑ ہوئی، وہ بھی کون سا وہ عمل تھا کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، اپنی بہن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ ہاں، اپنی بہن سے اس نے رشتہ داری توڑ لیا تھا، اپنی بہن کا خیال نہیں رکھتا تھا، اس کو کپڑے نہیں دیتا تھا، اسے کھانے کی حاجت تھی لیکن کھانا نہیں پہنچاتا تھا، اور اسے بہت ساری چیزوں کی حاجت تھی لیکن وہ اس کو نہیں پہنچاتا تھا۔ اس وجہ سے کیا ہوا؟ وہ عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ کہاں گرفتار ہوا؟ عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اور پیارے بچوں، آپ دیکھیے نا کہ اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، صرف یہی ایک گناہ تھا، اور جہاں وہ عبادت کرتا تھا، مکہ مکرمہ میں عبادت کرتا تھا، وہاں کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ اگر کوئی مکہ مکرمہ میں ایک نیکی کرتا ہے تو اسے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا ملتا ہے؟ 1,00,000 نیکیوں کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہاں یہ عبادت کرتا تھا لیکن اپنے بہن کے ساتھ اس نے اچھا سلوک نہیں کیا، اس وجہ سے جو ہے یہ عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اپنے امی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ البتہ ہر ایک مسلمان، ہر ایک لوگوں کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ہاں، دوست ہے تو دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بہن بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بھائی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہے نا، امی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم کریں گے تو ہمیں بہت ساری برکتیں ملیں گی۔ کیا ملیں گی؟ ہاں، بہت ساری برکتیں ملیں گی، اور اللہ پاک بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ راضی۔ ہاں، اللہ پاک بھی راضی ہو جائے گا، اللہ پاک خوش ہو جائے گا، اور ہم جنت میں جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ جنت۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اب پیارے بچوں دیکھیے، جو کوئی رشتہ داری توڑتا ہے نا تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان فرما رہے تھے۔ اس دوران فرمایا کہ جو کوئی اس محفل میں رشتہ داری توڑنے والا ہے وہ ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ کیا فرمایا؟ کہ جو کوئی یہاں رشتہ داری توڑنے والا ہے وہ ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ ہاں، ایک نوجوان وہاں سے اٹھ گیا اور وہ اپنی پھوپھی کے ہاں گیا جس سے اس کا کئی سال پرانا جھگڑا تھا۔ جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے، صلح ہو گئی، دونوں ایک آپس میں بات کرنے لگے، جو ناراضی تھی وہ ختم ہو گئی۔ جب وہ راضی ہو گئے تو اس نوجوان سے اس کی پھوپھی نے کہا کہ تم جاؤ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھو کہ انہوں نے ایسا کیوں فرمایا۔ جب وہ نوجوان حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہو، اس قوم پر اللہ پاک کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے سنا کہ جہاں کوئی رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے، رشتہ داری توڑنا یعنی اس سے ناراض ہو جانا، اس سے باتیں نہیں کرنا، اس کے پاس نہیں جانا، اس کو کھانے نہیں کھلانا، یا ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، تو جو کوئی یہ کرتا ہے، رشتہ داری توڑتا ہے، تو اللہ پاک کی اس پر رحمت نہیں ہوتی ہے اور اس قوم کے رہنے والوں پر بھی رحمت نہیں ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اللہ کریم ہمیں بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی پیارے بچوں، تو امید کرتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور بہت ہی کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو اب باری ہے سوالات کی طرف بڑھنے کا، تو آئیے اپنے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ بچوں تیار ہیں آپ؟ جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو اس کے جوابات آپ کو دینا، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ خراسانی شخص دن اور رات کس عبادت میں مصروف رہتا تھا؟ یعنی میں اس کو آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ خراسانی شخص دن اور رات میں کون سی عبادت کرتا تھا؟ جی آپ بتائیں فاطمہ۔ دن میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا اور رات میں خانہ کعبہ کی طواف کرتا تھا۔ ہاں، خانہ کعبہ کا طواف کرتا تھا۔ ان کا جواب درست ہے۔
ماشاء اللہ. سب لوگ کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اللہ ان کو خوب برکت عطا فرمائے. نیک شخص نے اپنے دوست کے پاس کیا امانت رکھی تھی؟ جی آپ بتائیں عبد القادر بھائی. ایک دوست نے اپنے دوست کے پاس دینار رکھوائے تھے. کتنے دینار تھے؟ کون بتائے گا؟ تو آپ جواب دیجئے. چلیں. ایک دوست نے اپنے دوست کے پاس 10,000 دینار رکھوائے تھے. تو پیارے بچوں ان کا جواب درست ہے. جی ماشاء اللہ. کیا کہیں گے ان کو؟ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اللہ کریم ان کو خوب برکت عطا فرمائے. جی ایک سوال یہ ہے پیارے بچوں، تیار ہیں آپ؟ جی تیار ہیں؟ جی ماشاء اللہ. تو سوال یہ ہے کہ خراسانی شخص کو عذاب کیوں ملا؟ جی حاضرہ. اس نے اس کی بہن سے رشتہ داری توڑ دیا تھا. ہاں پیارے بچوں ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اللہ کریم ان کو خوب برکت عطا فرمائے. بڑے پیارے انداز میں انہوں نے جواب دیا. کیا بات ہے حاجرہ باجی کی. ٹھیک ہے. اب اگلا سوال ہے، خراسانی شخص نے نیک شخص سے کیا کہا تھا کہ ہماری بہن کے پاس جانا تو یہ کروانا؟ کیا چیز تھا وہ؟ جی خدیجہ باجی کو دیجئے. خدیجہ باجی کو مائک دیجئے. جی دعا کرنے آنے کو. ہاں دعا کروانے کو بولا تھا. ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اللہ کریم ان کو خوب برکت عطا فرمائے. بڑے پیارے انداز میں انہوں نے جواب دیا. تو پیارے بچوں اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ آپ سب بتائیں گے کچھ؟ جی بتائیے آپ. ہمیں رشتہ نہیں توڑنا چاہیے. ہاں پیارے بچوں انہوں نے بتایا کہ ہمیں رشتہ نہیں توڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اور کون بتائے گا؟ بہت ساری باتیں اس میں سیکھنے کو ملی تھی نا. تو آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس سے کیا سیکھنے کو ملا؟ جی خدیجہ باجی بتائیے. بتائیے کچھ بھی. نماز پڑھنا چاہیے، دعا مانگنا چاہیے. ماشاء اللہ. بہت پیارے انداز میں خدیجہ باجی نے بتایا ہے. ان کے لیے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. جی حاجرہ باجی کچھ بتانا چاہ رہی. جی انہیں دیجیے مائک. تسبیح پڑھنا چاہیے، پھر درود شریف پڑھنا چاہیے، قرآن شریف پڑھنا چاہیے. ماشاء اللہ کیا بات ہے. ان کے لیے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. ہاں تو ہماری پیاری حاجرہ باجی نے بتایا کہ ہمیں تسبیح پڑھنا چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں ماشاء اللہ بہت ہی اچھے انداز میں یہاں جو پیارے پیارے بچے شامل ہیں انہوں نے جوابات دیے. اللہ کریم ان کو خوب برکت عطا فرمائے. بار بار مدینہ پاک کی بات اب حاضریہ نصیب فرمائے. والدین کا فرما بردار بنائے. انہیں عالم بعمل بنائے. اور جو ہماری پیاری بچیاں ہیں ان کو عالمہ بنائے. کیا کہیں گے اب اس پہ؟ آمین. کیا کہیں گے؟ آمین. ہاں اب آپ کے لیے دعا کی جا رہی تو آپ کیا کہیں گے اس پر؟ آمین. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے یہاں پر. پھر ملیں گے ایک نئی کہانی ایک نئے سبق کے ساتھ. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی 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 سنو، کہانی سنو، کہانی.